सुधरने वाले हैं, वहाबिये से भला कब सुधरने वाले। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू। मेरे सलाम का जवाब वफ़ादार रसूल दें। सबसे पहले ये वीडियो कुर्बानी के ताल्लुक़ से है, और कहीं ऐसा ना हो कि आगे जा कर के हमारी नस्ल में हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे अहबाब ये काम करना शुरू कर दें। इसीलिए ये वीडियो अपलोड करना ज़रूरी है कि देखें, अगर कोई शख्स जाहिल होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता, तो इल्म से कोरा होता है, तो कुरान उसको जाहिल कहता है। और अगर कोई शख्स पढ़ा लिखा होता है, बाशऊर होता है, इल्मी जहन उसका अच्छा होता है, आलिम होता है, उसकी तहकीक अच्छी होती है माशाअल्लाह से, और वो जो कहता है वो शरीयत के मुताबिक कहता है, शरीयत के बाहर नहीं कहता, तो उसको कुरान ने इल्म वाला कहा है। अब देखें, टोपी, जुब्बा, दुब्बा, गाल, दाढ़ी ये सब रखने से, पहनने से, ओढ़ने से कोई आलिम या उलमा नहीं बन जाता। अब इसी में आपको हंसी भी आएगी, पूरी रिकॉर्डिंग जब आप सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ, इसको आप ज़रा सुने, बागौर सुने, और सुनने के बाद इंशाअल्लाह फिर आगे कलाम किया जाएगा। ये जानवर कुर्बानी का जानवर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये जानवर मौजूद ही नहीं था। जिस दौर में शरीयत मुकम्मल हुई, उस दौर में भैंस या कटा अरब के अंदर बिलखुसूस मौजूद नहीं था। न कुरान मजीद के अंदर इसका जिक्र है और न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के अंदर इसका जिक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की, ऊंट की कुर्बानी की अहादीस के अंदर मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो गाय की, बैल की कुर्बानी की, वो अहादीस के अंदर मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो बकरे छतरे की कुर्बानी की, तो वो अहादीस के अंदर मौजूद है। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने जो कुर्बानियां की, वो भी अहादीस के अंदर मौजूद हैं, सही सनद के साथ मौजूद है। तो दोस्तों अहबाबो, आपने ये वीडियो को सुना, सुनने के बाद आपको जो इल्म वाले होंगे, पढ़े लिखे होंगे, उनको हंसी ज़रूर आई होगी, और जो इल्म से कमज़ोर होंगे वो परेशानी में पड़ जाएंगे। अब मसला यहाँ पर यह है कि ये अपने आप को कहते हैं अहले हदीस, और इनको खुद नहीं मालूम है कि अहादीस के अंदर, कुरान के अंदर जो चीज़ नहीं है उस पर इजमा का कयास और फुक़हा का कयास, यानी मुहद्दिसीन का कलाम देखा जाता है। लेकिन ये कहते हैं, खुद कहते हैं कि कुरान हदीस में जो चीज़ है उस पर किसी फुक़हा मुहद्दिसीन का कौल हुज्जत नहीं है। अब ये पलट जाते हैं यहाँ पर। अब वो कैसे पलट जाते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा। तो आपने ये वीडियो बागौर सुना। अब इसमें इन साहब ने ये कहा कि भैंस की कुर्बानी जो है वो जायज़ नहीं है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो गया कि कुरान हदीस में तो इसका नाम है नहीं, तो ये कुर्बानी जायज़ नहीं होगी, ये तो कुरान हदीस का हवाला दे रहे हैं। तो ये देखिए, कुरान हदीस का हवाला तो ये दे रहे हैं, लेकिन कुरान हदीस में कहीं ये लिखा नहीं है कि भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है, क्योंकि किसी अमल को ना करने की नस्से क़तई से दलील चाहिए। तो अब एक वीडियो और देखें, फिर कलाम करते हैं। एक सवाल ये है कि भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं। देखिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह हज में फरमाया कि बहीमतुल अनाम पर अल्लाह का नाम लो। अब बहीमतुल अनाम कौन जानवर है? सूरह अनाम के अंदर अल्लाह ताला ने वजाहत की कि जो बहीमतुल अनाम है, सूरह अनाम की 143 और 144, 143 और 144 नंबर की आयत में अल्लाह ने फरमाया तमानियत अज़वाज, 8 जानवर हैं, मिनल ज़अन इस्नैन व मिनल माअज़ इस्नैन, भेड़ का जोड़ा, बकरे का जोड़ा, व मिनल इबिल इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन, ऊँट का जोड़ा और गाय का जोड़ा। यही 8 जानवर हैं जो बहीमतुल अनाम हैं और जिनकी कुर्बानी हम कर सकते हैं। हलाल तो बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन कुर्बानी सब सारे हलाल जानवरों की नहीं होगी। भैंस हलाल है, उसका गोश्त खाना हलाल है, उसका दूध पीना हलाल है, वो हलाल जानवरों में से है। मगर कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं, इस बारे में अहले इल्म का इख्तिलाफ है। बहुत सारे उलमा ने, चूँकि अरबी लुगत की किताबों में ये कहा गया है कि अल जामूस नौउम मिनल बकर, भैंस भी गाय की एक किस्म है, तो चूँकि लुगत की रूह से भैंस गाय की किस्म में शामिल है, इसलिए बहुत सारे उलमा ने भैंस की कुर्बानी को सही करार दिया है, जायज़ करार दिया है। दूसरी तरफ बहुत सारे अहले इल्म ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि देखिए, अल्लाह ताला ने कुर्बानी का इबादत, कुर्बानी एक इबादत है, और इबादत में हम अपना क़ियास नहीं लगा सकते, अपनी मंतिक नहीं लगा सकते। इबादत में वही काम करना होता है जो अल्लाह और उसके रसूल से साबित होता है। तो भैंस
اگر گائے کی قسم میں سے ہوتی تو بہت سارا فرق گائے اور بھینس میں نہ ہوتا. ہم جانتے ہیں کہ گائے اور بھینس میں بہت فرق ہے, دونوں کے مزاج میں فرق ہے, دونوں کے گوشت میں فرق ہے, دونوں کے دودھ میں فرق ہے, اور پھر گائے اور بھینس کا کبھی جوڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ بھی ایک بہت واضح اور جو ہے ظاہری فرق ہے, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گائے اور بھینس ایک جنس میں سے نہیں ہے. جہاں تک اہل لغت کی بات ہے تو شریعت میں عبادتیں اہل لغت کے حساب سے نہیں چلتی ہیں. آپ دیکھیں لغت میں اگر آپ لسان العرب وغیرہ میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اشات, جو عربی میں جس کو عام طور سے ہم ترجمہ کرتے ہیں بکری, اشاتوں کا لفظ جو ہے عربی میں یہ بھیڑیا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, یہ ہرن کے بچے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو کیا ہم ہرن کی قربانی کرتے نہیں کر سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے شات کا لفظ عربی میں الحمار الوحشی, جنگلی گدھے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو کسی جانور کا حلال ہونا ایک الگ چیز ہے اور قربانی کے جانوروں میں شامل ہونا ایک الگ چیز ہے. اس لیے بہت سارے علماء کی تحقیق ہے, لیکن دلیل کے اعتبار سے جو راجح اور مضبوط بات نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ بھینس کی قربانی کے بجائے انہی 8 جانوروں کی قربانی کی جائے. ہاں جہاں مجبوری ہو, ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہ ہو, کوئی اور جانور اویلیبل نہ ہو, وہاں الگ مسئلہ ہے. جہاں ہمارے پاس اور الٹرنیٹ اویلیبل ہے وہاں ہم بھینس کی قربانی سے بچیں اور پرہیز کریں. یہی زیادہ راجح اور مضبوط بات سمجھ میں آتی ہے. اب دیکھیں یہ دوسرے جاہل صاحب یہ ہیں, یہ سورہ حج کی آیت کا استدلال کر رہے ہیں. اب ایک بات بتائیے کہ جس قرآن کی تفسیر محدثین مفسرین نے کی ہے, ہم ان کی مانیں گے ان جاہلوں کی مانیں گے؟ اب آپ خود فیصلہ کریں. اب یہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے کیونکہ حدیث میں اس کا نام نہیں, قرآن میں اس کا نام نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھیں یہ دونوں ایک ہی مقطع فکر کے ہیں, دونوں ہی اہل حدیث ہیں. تو اب ایک کتاب ہے کچھ وقت غیر مقلدین کے ساتھ, یہ لکھی گئی ابو بکر غازی پوری نے. وہ لکھتا ہے کہ ہر مذہب کا جو ماخذ ہوتا ہے اس کے اکابر کا کلام ہوتا ہے, نہ کہ غیر اکابر کا. جو ماخذ ہوتا ہے وہ یعنی بات جو ہوتی ہے بڑی, وہ بڑے عالم کی ہوتی ہے, چھوٹوں کی نہیں ہوتی. اب دیکھیں عوام گمراہ کیسے ہوتی ہے, پریشان کیسے ہوتی ہے, ہتات کیسے ہوتی ہے, ایسے جاہلوں کی پیروی کرنے سے ہوتی ہے. اہل سنت والجماعت میں مسئلے مسائل میں آپ اگر پڑھیں گے مسئلے مسائل کو تو اختلاف نہیں ملے گا آپ کو. کس میں؟ قربانی میں. کس میں؟ حج میں. کس میں؟ نماز میں. کس میں؟ روزے میں. کس میں؟ زکوٰۃ میں. اختلاف نہیں ملے گا. لیکن ان جاہلوں کو جو سنیں گے, آج کی تاریخ میں ان جاہلوں کو سنیں گے تو آپ کو اتنی پریشانی اور مشکلات کا سامنا پیش آئے گا کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ کیا کریں. اب کچھ لوگ ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں, اب کچھ لوگوں نے ان کی بات کو مان بھی لیا ہوگا اور بھینس کی قربانی نہیں کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہوگا. اب دیکھیں یہ 2 مقطع فکر اہل حدیث کے ہیں. ٹھیک, ایسے تو میں بہت ساری ریکارڈنگ لگا سکتا ہوں کہ مکتب اہل حدیث کے آج کے جو مولانا ہیں وہ کیا بول رہے ہیں, بہت ساری ریکارڈنگ ہے, لیکن بطور ثبوت 2 کافی ہیں. اب دیکھیں کہ ان کے جو بڑے عالم آج کے ہیں وہ بھینس کی قربانی پر کیا کہتے ہیں, ذرا وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں. جی, اگلا سوال ہے قربانی سے متعلق. ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ہمارا ایک ہی ملک ہے اور ایک ہی ملک میں 2 صوبے ہیں اور وہاں پر یعنی ایک ہی جماعت کے علماء کرام ہیں اور ایک ہی یونیورسٹی سے پڑھ کر بھی آتے ہیں, لیکن بھینس کی قربانی کو لے کر بعض علاقے کے علماء کرام اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور بعض اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں. تو ہم کریں تو کیا کریں, جائیں تو کہاں جائیں؟ یا میری یہ رائے پوچھ رہے ہیں, اس مسئلے کا حل پوچھ رہے ہیں؟ مسئلے کا حل پوچھ رہے ہیں. مسئلے کا حل یہ ہے کہ بھائی جو شخص اگر پڑھا لکھا ہے, طالب علم ہے, تو دیکھے کہ کس کے دلائل میں قوت پائی جا رہی, اس کے اوپر ایمانداری سے, یعنی اس عصبیت کی وجہ سے نہیں ہے, ایمانداری سے عمل کر لے, اس کا عمل قبول ہو جائے گا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے, وہ اپنے علاقے کا جس کو ایمان اور تقوی کے لحاظ سے بہتر سمجھتا ہے علم کے لحاظ, اس کے اوپر عمل کر لے, اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. یا اختلاف سے بچنے کے لیے بھینس قربانی نہ کرے, جہاں کہہ رہے ہیں وہاں گائے قربانی کی عام اجازت ہے, وہی کر لے اختلاف سے بچنے کے لیے. لیکن جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے, میرا دل اس پر مطمئن ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے, سنت نہیں ہے, بھینس کی قربانی جائز ہے, اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. صرف یہ کہ ہاں بھائی گائے اور بھینس دونوں الگ ہیں, اور گائے کو ومن البقر اثنین, یہ اتنی حجت کافی نہیں ہے. جب سے بھینس کا تصور آیا ہے امام عمر بن عبدالعزیز امام مالک کے زمانے سے, لوگ اسے ایک ہی اسی کے جنس سے سمجھتے رہے ہیں, بلکہ جاموس گاؤ میش اس کا نام ہی ہے گاؤں میں.
یعنی جس طریقے سے اعتبار کیا کہ اونٹوں کی الگ الگ قسمیں ہیں، اسی طریقے سے گائے کی ایک قسم کیا ہے، وہ بھینس بھی ہے. تو جس کا دل اس کے اوپر مطمئن ہے عمل کرے، لیکن دوسرے کے اوپر اس طریقے سے حملہ کرنا، بلکہ بعض لوگ جو جذباتی ہوتے ہیں اور ادب خلاف سے ان کا دور کا واسطہ نہیں رہتا، وہ کہتے ہیں بھینس کی قربانی گویا سور کی قربانی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. جمہور علماء اس کے قائل ہیں اور سور کی قربانی کریں. نعوذ باللہ. یہاں شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، سارے کے سارے لوگ کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ وہ بھینس قربانی جائز ہے. اور آپ کیا کہہ دیے، صورت مشابہ دے دیا. نعوذ باللہ. یہ بڑی دلیری ہے نا. کوئی بھی معتبر عالم جو سمجھدار ہے مجھے نہیں ملا جس نے اتنی لمبی بات کہی ہو. بہت کہی ہے اگر کسی نے تو کہی ہے بھائی میرا دل اس پر مطمئن نہیں ہے، جو اس پر مطمئن ہے وہ کرنا چاہے وہ کرے، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، بڑی معقول سی بات ہے. جیسے شیخ الحدیث عبید اللہ رحمانی رحمۃ نے لکھا کہ میرا دل اس پر مطمئن، جبکہ ان کا ایک فتویٰ ہے کہ انہوں نے جائز قرار دیا. کون پہلے کہے کون بعد کہے واللہ عالم، لیکن فتوے میں ہے جائز کی. اور مرآت میں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ میرا دل اس کے اوپر جو دلیل دیتے اس پر میرا دل مطمئن نہیں ہے. تو یہ علمی بات ہے جی. منع کی حدیث میں کوئی دلیل نہیں، کوئی نہیں. اور جواز کی بھی کوئی حدیث میں دلیل نہیں ہے. جواز یعنی اس وقت بھینس پائی ہی نہیں آتی تھی وہاں پر، لیکن جب بھینس پائی گئی تو ہر چیز میں لوگوں نے گائے ہی پر اس کو قیاس کیا. زکوٰۃ ہے، دوسرا ہے، بلکہ بعض تابعین سے تو یہاں تک مروی ہے کہ ہاں بھائی وہ اس کو گائے ہی سمجھتے رہے ہیں اور اسی لحاظ اس کے ساتھ تصرف کرتے رہے ہیں جی. بعض لوگ ایک بڑی عام دلیل جو عام کو بہت بھاتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی نے قسم کھا لیا کہ وہ گائے کا گوشت نہیں کھائے گا، اگر بھینس کا گوشت کھا لے تو اس کا حانث ہوگا، کہا جائے گا نہیں. یہ دلیل بالکل سطحی ہے. عرف اور ہوتا ہے، حقیقت اور ہوتی ہے. مثال تو کسی نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور قیمہ کھا لیا تو بتائیے حانث نہیں ہوگا نا. اس لیے دونوں الگ الگ سمجھے جاتے ہیں. صح ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن حقیقت میں کیا ہے، قیمہ گوشت الگ چیز ہے. تو اس قسم کی سطحی دلیلیں لا کر کے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں یہ لوگ. بلکہ ایک صاحب سے بحث ہونے لگے تو ان لوگوں نے یہاں تک یعنی بالکل عربی سے نابلد ہے، جاہل آدمی ہے، صرف اردو پڑھ کر کے ایسے دو چار فتوے لے لیا. ہم نے اس سے کہا اللہ کے بندے، اہل لغت بھی کہتے ہیں کہ جاموس نوع من البقر، تو کہتے ہیں اہل لغت سے غلطی نہیں ہو سکتی. ہم نے کہا تجھے شرم نہیں آ رہی بات کہتے ہوئے؟ کس منہ سے یہ بات تو کہہ رہا ہے جو عربی بھی نہیں جانتا؟ بڑے بڑے لغت والوں کو جھوٹا کہہ رہا، غلط کہہ رہا ہے تو جو شرم نہیں آتی؟ تو اتنی بڑی دلیری پہ لوگ اتر آیا کرتے ہیں یہ جہالت سے. تو اب سامعین اکرام آپ نے دو جاہلوں کو سنا. اب انہی کے اہل حدیث کے یہ عالم ہیں، یہ ان سے بڑے عالم ہیں اور ابھی کے ٹائم میں یہ شیخ القل ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے ان کی ویڈیو کو بخوبی سنا. اب بتائیے کہ ایک سادہ سا آدمی جو اندھی تقلید ان لوگوں کی کرتا ہے وہ تو آپس میں لڑ مرے گا. ایک کہے گا ناجائز ہے، ایک کہے گا جائز ہے. وہ بھی اہل حدیث کی ویڈیو دکھائے گا، وہ بھی اہل حدیث کی ویڈیو دکھائے گا. اب یہ دونوں میں اختلاف ہوا. اب یہ کیا کریں گے؟ شریعت کا مذاق. سننے والا بھی دیکھے گا لو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کے خود مسئلے مسائل ایک نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو قربانی کا جو مسئلہ ہے اس پر جب محدثین کا کلام، محدثین کا قول، فقہا کا قول، فقہا کا کلام موجود ہے تو ہمیں ایسے جاہلوں کو سننے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے سیکھو اس سے جو علم والے ہوں. اب دیکھیے اسی پر ہم نے ان کے ایڈوکیٹ فیض کے ادارے سینٹر میں کال کیا، اور جب ہم نے کال کیا تو اب اس مفتی کی حالت آپ سنیے جو وہاں بیٹھ کر کے فتوی بازی کر رہے ہیں. ذرا ان کی بھی گفتگو سن لیجیے آپ، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے کلام کریں گے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اسلامک ریسرچ سینٹر میں کال کرنے کے لیے دینی سوال یا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے 1 دبائیں. ایڈوکیٹ فیض سید کا پروگرام رکھنے کے لیے 2 دبائیں. اکاؤنٹس یا ڈونیشن
हेलो जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत एक मसला पूछना था कि क्या भैंस की कुर्बानी करना नाजायज है? भाई इस मामले में अख्तलाफ दिख रहा है, और जो लोग, क्योंकि आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भैंस खाई नहीं जाती थी, और जो लोग भैंस की कुर्बानी के जवाब बताते हैं वो लोग गाय पे क्यास करते हैं। तो जैसे बेहतर है। ये भैंस का गोश्त जो खाया जाता है तो ये खाना मना है? नहीं, मना नहीं है। जी। अरे मना नहीं है भाई। तो कुर्बानी करना नाजायज है? हम बता रहे हैं खिलाफ है, ना किया जाए तो बेहतर है। तो हजरत इख्तिलाफ के बारे में कुछ बताइए कि किसका इख्तिलाफ है, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन में किसका इख्तिलाफ है इसमें? कुछ उलमा कराम सब गए हैं कि ना किया जाए। जो कुरान बताया ना बहमतुल अनाम में जो है भेड़ नर मादा, बकरी और खसी नर मादा है ना, जी। गाय नर मादा, दुम्बा नर मादा, जो 8 है, मतलब लग रहा 8 जानवर है, क्या इसमें जिक्र नहीं है भैंस का इसमें? अच्छा, भैंस जो लोग कहते हैं जवाब गाय, तो लोग हाँ लोग गाय पे त्याग करते हैं कि गाय दूध देती है, भी दूध देती है, लेकिन हालांकि उसके असर नहीं है। तो कुछ लोग गाय खराब रहते हैं, कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन अफजल तरीका यही है कि आप उसको ना करते हुए आप बैन कर लीजिए, गाय कर लीजिए। मतलब जो कुर्बानी खाने में जायज है उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। जैसे कुरान के अंदर आया है ना कि कुर्बानी का एक निशानी बताइए जानवर की जिसकी कुर्बानी जायज है, तो वो तो भैंस बिल्कुल हूबहू बैठती है ना। आप देखिए जैसे मुर्गा भी जायज है, मुर्गी इसकी पूरी कुर्बानी है। ऐसा कोई ये नहीं है कि जो जानवर जायज उसकी कुर्बानी जायज है। तो भैंस की कुर्बानी बताएगा। हाँ कर सकते हैं आप, मतलब बेहतर यही है कि ना किया जाए बेहतर है। आप बता रही हूँ दोनों बातें। तो ना करने की कोई दलील तो हो ना हजरत? मैं बता रहा हूँ ना करने चाहिए इसलिए कि भैंस का जिक्र नहीं है, नहीं मुदर भैंस थी नहीं। अरे हजरत भैंस का नाम सुनिए जो लिखा है बहमतुल अनाम है कि बहमतुल अनाम चौपाओं की कुर्बानी की जाए, उस चौपाए में इसका जिक्र नहीं है। अरे हजरत उसका जिक्र नहीं है, जिक्र तो बहुत सारी चीजों का भी नहीं है, लेकिन वो आजकल जायज हो रही है। क्या पक्की मस्जिद बनाने का जिक्र है? माइक से अजान देने का जिक्र है? क्या इज्तिमा करने का जिक्र है? सीरत नबी के वो जलसे करने का जिक्र है? बहुत सारी चीजों का जिक्र नहीं है कुरान हदीस में। सुनिए मुझे बताइए हजरत, मुझे बताइए पक्की मस्जिद बनाने का जिक्र है? हजरत पक्की मस्जिद बनाने का जिक्र है कुरान हदीस में? सिर्फ मस्जिद बनाने का जिक्र है? जी मस्जिद का कुर्बानी का मसला कहाँ लेके आते हैं? क्यों शरीयत नहीं है क्या वो? अगर आप ये देख रहे हो कुरान हदीस में नहीं है तो फिर कोई भी चीज नहीं है। वो शरीयत में जायज हो जाती है, ये शरीयत में नाजायज हो जाती है। की दौर में भैंस की नहीं। किसके दौर में? आपको बताया ना बहमतुल अनाम इसका जिक्र। सुनिए, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने भैंस की कुर्बानी की, अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने भैंस की कुर्बानी की, अल्लामा अल फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने भैंस की कुर्बानी की, हिंदुस्तान के बड़े बड़े बुजुर्गों ने भैंस की कुर्बानी की। आपके पास दलील है? बिल्कुल है। हिंदुस्तान में बड़े बड़े जितने बड़े बड़े बुजुर्गान दीन गुजरे सबने भैंस की कुर्बानी को जायज किया, कुर्बानी की भी। मैं क्या बताऊं, कुछ उलमा की है, कुछ उलमा की क्या औकात है? कुछ उलमा दीन के शरीयत के ठेकेदार थोड़ी हैं, बुजुर्गान दीन शरीयत के ठेकेदार है ना। मैं क्या बोला हूं, दोनों आजकल के नाम नियाद तुम लोग अहले हदीस आकर के तुमने बेड़ा गर्क कर रखा है, पूरा दीन का शरीयत का मजाक बना कर रखा है एकदम। मुझे बताएं मस्जिद बनाने, पक्की मस्जिद बनाने का जिक्र है हदीस में? तुम क्या कर रखे हो? तुम क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को इस तरफ के फितने फैलाते हुए? शर्म दुखवाना चाहिए। बकवासबाजी करते हो, खाली वीडियो अपलोड करके डाल दिया, बहस करना जिक्र, बहस करना हराम है, फलाना ढमकाना, इल्म का देला नहीं मालूम है। तो सामने ग्राम आप लोगों ने सुना। अब सोचने वाली बात यह है कि आज के इनके जो मुल्ला हैं वो कहते हैं भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं, इनके जो पुराने मुल्ला हैं वो कहते हैं बिल्कुल जायज़ है, कोई कबाहत नहीं। यहाँ तक कि इनकी किताब फतावा सनाइया के अंदर भी मौजूद है कि भैंस की कुर्बानी जायज़। और
فتوا اہل حدیث کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر کھیل سمجھیے، کھیل یہ ہے کہ بکری کا کاروبار اور اونٹ کا کاروبار کرنے والے زیادہ ہیں۔ اب اہل حدیث پیسوں کے پجاری، پیسوں کے پٹھو، یہ بکری زیادہ بکوانے کے چکر میں، اونٹ زیادہ بکوانے کے چکر میں اس طریقے کے فتوے دے رہے ہیں۔ سمپل سی بات ہے، ایک اصول بالکل کلیئر ہے کہ جاہل صاحب نے یہ کہا کہ قرآن حدیث میں اس کا نام نہیں ہے، تو میں نے جاہل صاحب سے ریکارڈنگ میں یہ پوچھا کہ بھائی پکی مسجد بنانے کا ذکر ہے قرآن حدیث میں؟ نہیں۔ کیا مائک میں اذان دینے کا حکم ہے؟ نہیں۔ تو کہہ رہے قربانی میں تم یہ کہا لے کہ شریعت نہیں ہے، یہ بھی شریعت ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کے اندر اتنے مسئلے ہیں جو قرآن حدیث میں نہیں ہیں، روزے کے اندر اتنے مسئلے ہیں جو قرآن حدیث میں نہیں ہیں، فقہا ائمہ نے ہمیں استدلال کر کے دیے ہیں۔ اب دیکھیے حوالے تو بہت سارے ہیں لگانے کے لیے، بہت سارے، لیکن میں ان کے منہ پر ایک ایسا تماچا مارتا ہوں۔ یہ دیکھیے میں نے لگائی ہے قرآن کی آیت کی تفسیر، سورہ حج کی تفسیر۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھینس بھی قربانی کے جانوروں میں شامل ہے، اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اب یہ سکین آپ کے سامنے ہے، اس کو دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے۔ اب مجھے چاہیے تھا کہ اور ویڈیو لگاتا ان کی بہت ساری ویڈیو، جتنی اگر آپ پرانی نکالیں گے نا، ان کے اہل حدیثوں کے جو پرانے ملا ہیں جو کافی ضعیف ہیں، وہ ان کی نزدیک قربانی بھینس کی جائز ہے۔ آخری میں ایک ویڈیو اور لگا دیتا ہوں، وہ بھی سنتے ہوئے چلے جائیے گا۔ یہ ان کے بہت شیخ القل اور بہت پرانی ہستی آج کی تاریخ میں ہے، جگہ جگہ ان کا بلاوا ہوتا ہے، خصوصاً خاص طور پہ یہ پنجابی زبان استعمال کرتے ہیں اور رہنے والے پڑوسی ملک کے ہیں، تو ان کی بھی میں ریکارڈنگ لگاتا چلوں گا۔ تو پتہ یہ لگا، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ان کی جماعت کے اندر لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ کریں اور کیا نہ کریں، اور جائز چیز کو ناجائز کہہ دیتے ہیں، ناجائز چیز کو جائز کہہ دیتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو اب چاہیے کہ وہابی کو یہ بالکل کلیئر کر دینا چاہیے کہ جو قرآن حدیث میں جس چیز کا ذکر نہیں ہے تو وہ چیز ہمیں نہ کھانی ہے، نہ پہننی ہے، نہ اس پر استعمال کرنی ہے۔ جیسے بریانی کا ذکر نہیں ہے، یہ بہت شوق سے نہاری کھاتے ہیں، اس کا ذکر نہیں ہے۔ بہت شوق سے چکن قورمہ کھاتے ہیں، اس کا ذکر قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ بہت شوق سے گاڑی کا استعمال کرتے ہیں، بائک ہو گئی، یہ ہو گئی۔ اب جیسے مثال کے طور پر جان بچانا فرض ہے، اب اگر کسی کی جان بچانی ہو تو فوراً گاڑی سے لے کے بھاگیں گے۔ تو حدیث اور قرآن کے اندر تو ذکر نہیں ہے کہ بھائی جب تم بیمار پڑو یا سخت مشکل میں ہو تو اسکوٹر کا استعمال کر لینا، بائک کا استعمال کر لینا۔ شریعت کے اندر پھر یہ اس کو بھی جائز قرار کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ کہیں گے نہیں یہ تو دنیاوی یوز کی چیز ہے، فلانا ڈمکانا چلانا، پھر یہ قرآن حدیث بھول جائیں گے۔ تو جو چیز قرآن حدیث میں نہیں ہے، اگر وہ اجماع میں موجود ہے اور اجماع ان جاہلوں کو پتہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر 20 ائمہ کا قول ہے اور 80 ائمہ کا قول الگ ہے، تو بات 80 کی مانی جائے گی، 20 کی نہیں مانی جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں اجماع۔ اب یہ جاہل 2-3 کتابیں پڑھ کے اور یہ اس طریقے کے فتوے دے دیتے ہیں، اجماع ان کی نزدیک ہے ہی نہیں۔ اور جو محدثین، عالم، فقہا ہوتے ہیں، وہ جب بھی کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو اجماع کو دیکھتے ہیں اور اجماع کے ماتحت فتویٰ دیتے ہیں۔ اب ان جاہلوں سے مارے گھٹنا پھوٹے سر، اب ان کی قوم سے، ان کے لوگوں سے میری اپیل ہے کہ مجھے اللہ کے واسطے جواب دیجئے کہ بھائی ایک حدیث، اہل حدیث کا عالم جائز کہتا ہے، دوسرا ناجائز کہتا ہے، تو اب اس مسئلے کو کیسے حل کرو گے؟ خدا کی قسم وہاں بھی بھاگے گا، دے گا ہی نہیں، جواب ہی نہیں دے گا۔ اور اگر ان کے پرانے عالم کو، نئے عالم کو ساتھ میں بٹھا دو تو اللہ کی قسم یہ آپس میں سر پڑول کر لیں گے، مارا پیٹی کر لیں گے، ٹھیک؟ یہ ان کی اوقات ہے، یہ ان کی ذات ہے۔ تو ان سے اپنے ایمان کو بچائیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اچھا ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ ایک بہت بڑی جہالت ان کے اندر یہ بھی ہے کہ 4 دن یہ قربانی کرتے ہیں۔ اب میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ 4 دن کا ذکر آپ قرآن حدیث سے استدلال کر کے اجماع سے دکھا دیجئے۔ 4 دن کا ذکر ہے قربانی کا، ٹھیک ہے؟ قربانی کا ذکر 4 دن دکھا دیجئے آپ کہ 4 دن قربانی کرنا جائز ہے۔ وہ بھی ان کے نزدیک اگر ان کے پرانے ملاؤں کی کتاب یا پرانے ملاؤں کی تقریر نکالو گے، اس میں بھی ان کے اختلاف بہت تگڑے والے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپس میں ہی یہ مر مٹیں گے،
ایک 4 دن کرے گا، ایک 3 دن کرے گا. ارے جب قربانی کرنی ہے تو قربانی میں دیر کیوں کی جائے؟ پہلے دن نہیں تو دوسرے دن نہیں تو تیسرے دن، یہ چوتھے دن نکال کر کے لیا ہے اور حدیث کا خود سے استدلال کر رہے ہیں. بتائیے، ائمہ فقہا نے نہیں کیا، انہوں نے کیا. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، ہندوستان پورے ملک کے اندر جتنے محدثین مفسرین یا ان کی جماعت ہے وہ مجھے اجماع سے یہ دکھا دیں، یہ قیامت تک نہیں دکھا سکتے. بس حجت بازی کریں گے، بحث بازی کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. تو اس ریکارڈنگ کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.